अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं हूं इफ्तिखार शिराजी। नाजरीन, 20 सितंबर की APC के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब आज एक बार फिर बोले हैं और बड़ा जारहाना खिताब किया है मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से। और आज भी जहां पे दीगर मामलात पर उन्होंने गुफ्तगू की है, उनकी जो तकरीर का सबसे अहम मौजू था वो पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारे थे। आज उन्होंने फिर एक बार इंकशाफ किया कि किस तरह 2014 के धरने में उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया और जब उन्होंने इस्तीफ़ा देने से इनकार किया तो धमकी दी गई कि इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ भी लग सकता है। नवाज शरीफ ने फिर कहा कि मुल्क की जो पार्लियामान है ये कठपुतली और रबर स्टैंप है और इसे इसके असल नुमाइंदे नहीं बल्कि कोई और चला रहा है। इस असेंबली के अंदर बिल कोई और लेके आता है और बताया जाता है कि क्या करना है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि अदालतों से मर्जी के फैसले लिए जाते हैं। उनके खिलाफ मुकदमे में जिस जज ने दबाव के तहत फैसला दिया उस जज को तो बरतरफ कर दिया गया, लेकिन फैसला आज भी बरकरार है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर फौज सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही तो फिर JUFA के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के बयान का मतलब क्या है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि नायल हुकूमत जाने वाली है, इसको वो घर भेज के दम लेंगे और तब्दीली ज़रूर आएगी और इसके लिए वो पार्टी को रोज़ाना की बुनियादों पे दस्तयाब हैं। गोया कि उन्हें पार्टी की तरफ से जो किरदार अदा करने के लिए कहा जाएगा वो उसके लिए रोज़ाना की बुनियादों पर दस्तयाब हैं। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मियां नवाज शरीफ से मुताल्लिक केस की समाअत हुई और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये अदालत को बताया कि एक बार फिर जो वारंट गिरफ्तारी हैं लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब ने वसूल करने से इनकार कर दिया है, जिस पे अदालत बरहम हुई। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने जो रिमार्क्स दी उसमें उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हुकूमत और अवाम सबको धोखा दे के बाहर गए हैं। मुल्ज़िम लंदन में बैठकर पूरे निज़ाम पर हंस रहा होगा। उनका यह भी कहना था कि बैरून मुल्क जाना पूरे निज़ाम की उनका बैरून मुल्क जाना पूरे निज़ाम की तज़हीक है। उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा हुकूमत को इस बात का ख्याल रखना होगा कि कैसे किस तरह बाहर जाने की इजाज़त देनी चाहिए। एक केस की वजह से बहुत सारे केस इल्तवा का शिकार हैं और हालत यह है कि अदालत, हुकूमत, दफ्तर खारजा और हाई कमीशन सब मिलके एक वारंट की तामील करवा रहे हैं। तो नाज़रीन, अब देखना यह है कि जो APC के अंदर फैसले हुए हैं, अब अपोजिशन की तहरीक क्या रुख इख्तियार करने जा रही है और जो हुकूमत का बयानिया है, गोया कि कल काबीना का इजलास हुआ और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये वाज़ेह हिदायत दी हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पर वतन वापस लाया जाए। ये कैसे मुमकिन होगा, आज इसी पे गुफ्तगू करेंगे दो सवालों पे। और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे सदाकत अब्बासी साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। और लाहौर से वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अता तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहले अता तारड़ साहब आप ही की तरफ आऊंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि जो कहा भी जा रहा है और अब तक यही बयान है मुस्लिम लीग नून का कि मियां नवाज शरीफ साहब शदीद अलील हैं और वो इलाज की गर्ज से लंदन गए हैं, बट जो दो उन्होंने जारहाना खिताब किए हैं उससे तो अब कुछ चीजें हमें बदली हुई नजर आ रही हैं। और आज तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कह दिया है कि वो रोजाना की बुनियाद पे गोया के पार्टी को दस्तयाब है कि उन्होंने क्या किरदार अदा करना है। तो एक ये बताइएगा कि अगर उनकी हालत इतनी बेहतर हो गई है तो अदालतें भी बुला रही हैं, हुकूमत भी चाह रही है और वो खुद भी कहते हैं कि वो हर तरह के हालात का सामना करेंगे, तो बेहतर नहीं होगा कि वतन वापस आ जाएं। और जो उन्होंने दो तकारीर की हैं उससे एक तो ये तासुर भी मिल रहा है कि शायद उन्होंने अब अदालती रास्ता छोड़ दिया है, अब वो ये जंग कहीं सड़कों पर लड़ना चाह रहे हैं। तो कुछ बताइएगा कि क्या चाह रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब। बहुत शुक्रिया शिराजी साहब। देखिए, बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ 3 नैब रेफरेंसेस कायम किए गए थे, जिसमें सरे फहरिस्त फ्लैगशिप था जिसमें वो बरी हुए, दूसरा एवनफील्ड था जिसमें उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल की और सुप्रीम कोर्ट ने सजा मुअत्तली को बरकरार रखा और नैब के कॉन्डक्ट पे सवालात उठाए। तीसरे नंबर पे अल अजीजिया का रेफरेंस था जिसमें जज अरशद मलिक की वीडियो आई, वो बरतरफ हुए, नौकरी से उन्हें बर्खास्त किया गया। और उसके बाद हमारा क्लेम ये था कि जिसमें सजा हुई है और जज पे जिस तरह के इल्जामात लगे और उसको नौकरी से निकाला गया,
اس کے بعد اس سزا کا کوئی منطق نہیں ہے، وہ سزا برقرار نہیں رہنی چاہیے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نیازی آف شور سروسز لمیٹڈ جو عمران خان صاحب کی آف شور کمپنی تھی، اس میں انہیں بری کیا گیا یہ کہہ کے کہ وہ بینیفیشل اونر تو ہیں اور وہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں نیازی سروسز لمیٹڈ سے، مگر وہ نہ ڈائریکٹر ہیں نہ سی ای او ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر، پناما بنا اور نکلا اقامہ اس کے اندر سے۔ تو وہ ہمارا موقف اپنی جگہ قائم ہے، مگر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں جو بات آپ نے کی کہ دیکھیے ویڈیو لنک پہ بیٹھ کے بات کرنا، ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ بولنے چالنے سے قاصر ہیں، وہ گفتگو نہیں کر سکتے، وہ چل پھر نہیں سکتے، کیونکہ میں ان کی میڈیکل رپورٹس باقاعدگی سے جمع کراتا رہا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں۔ اس میں یہ درج ہے کہ ڈاکٹرز نے انہیں ہلکی پھلکی چہل قدمی کا بھی مشورہ دیا ہے۔ اب ان کا ہارٹ کا ایک پروسیجر ہونا ہے، وہ لازمی ہونا ہے، وہ انہوں نے کروانا ہے۔ ان کی ہارٹ کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے جس کو حکومت وقت بھی مانتی ہے۔ مجھے کہیں بھی سوری ٹو کٹ یو طاہر صاحب، آج تو کہا یہ جا رہا ہے کہ لندن کے اندر مسلم لیگ کے درجنوں کارکن ان کو انہوں نے گھیرا دیا ہوا تھا، ان کے ساتھ موجود تھے، نہ تو وہ ماسک یوز کر رہے تھے جب تک پاکستان میں رہے ہیں سر، آئسولیشن وارڈ میں رہے ہیں، ایون کہ آپ جیسے جو قریبی لوگ ان کو بھی ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو میرا خیال میں حالات تو کافی بہتر ہو، ان کو صحت کافی بہتر ہے۔ دیکھیے یہ اس سے انکار نہیں ہے کہ بہتری آئی ہے، مگر ان کے ہارٹ کا ابھی بھی ایشو ہے، اور جہاں تک آپ کی بات ہے تو کیمو تھراپی کئی کینسر کے پیشنٹس کو لگ رہی ہوتی ہے، وہ آپ کو بازاروں میں مالز میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا شخص ہے جو سزا سننے کے بعد اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامے پاکستان آ کے قانون کے آگے اس نے اپنا سر جھکایا، جیل گئے، جیل میں اپنی ٹرم پوری کر رہے تھے، اور ابھی بھی پارٹی نے آج بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ذریعے اور کل انشاءاللہ دوبارہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے ذریعے ان کو مشورہ دیا جائے گا کہ جب تک ان کا ہارٹ کا پروسیجر نہیں ہوتا، ان کا علاج مکمل نہیں ہوتا، ڈاکٹرز ان کو مشورہ نہیں دیتے، وہ واپس نہ آئیں۔ اس کی وجہ ہے باہر تو علاج ممکن ہے، وہ ان کو آزادی ہے علاج کروانے کی، یہاں جب نیازی صاحب کہتے تھے کہ میں اے سی اتار دوں گا، میں فلاں کر دوں گا، ڈاکٹر عدنان کئی گھنٹوں کوٹ لکھپت کی دیوار کے ساتھ لگے کھڑے رہتے تھے، ان کو ملنے کی اجازت نہیں تھی، ان کی انسولین جو ہے وہ ان کو کئی ہفتوں نہیں دی گئی۔ تو ہم قطعاً اپنے قائد کو یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں اور ان کا علاج معالجہ مکمل نہ ہو سکے۔ وہ میٹنگز بھی کریں گے ویڈیو لنک پہ، وہ اپنا علاج بھی کروائیں گے، اور جس دن ڈاکٹرز ان کو ڈکلیئر فٹ کریں گے وہ اس پاک سرزمین پر موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ بڑے سیریس کنسرن شو کیے ہیں ویسے واجد صاحب، ان کا خیال یہ ہے کہ اگر وطن واپس آ بھی گئے نا تو آپ نے صحیح طریقے سے ان کا علاج نہیں ہونے دینا۔ ایک تو یہ بتائیے، دوسرا سر آج ہائی کورٹ نے تو سارا کا سارا ملبہ آپ پہ ڈال دیا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، آپ نے تو نہ میڈیکل رپورٹس کو طریقے سے جانچا نہ کچھ اور دیکھا، آپ نے 50 روپے کے ایک ایفیڈیوٹ کے اوپر ان کو بیرون ملک جانے دیا، اب آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ وطن واپس آپ آ جائیں۔ شعیب صاحب بہت شکریہ، بڑا میں غور سے سن رہا تھا طارڑ صاحب کو۔ جی کاش یہ تمام سہولتیں کسی ایک عام قیدی کو بھی ہوتی اس پاکستان میں، کہ جب وہ مناسب سمجھیں گے وہ تشریف لے آئیں گے، روزانہ کے لیے وہ دستیاب ہیں، لیکن عدالتوں کے لیے اشتہاری مفرور مجرم۔ ایک بات، میاں صاحب بڑی اعلیٰ اخلاقی اقدار کی بات کر رہے تھے کل، آج بڑا اعلیٰ جمہوری قدروں اور روایات کی بات کر رہے تھے، آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہے تھے۔ آئین اور قانون کے مطابق وہ عدالتوں کو مطلوب ہے وہ پہلے اپنے آپ کو آ کے سرنڈر کریں، اپنی جیل میں جائیں، اس کے بعد ہمیں سبق پڑھائیں۔ میں یہ کہتا ہوں جسٹس محسن اختر کیانی نے جو آج بات کی ہے کہ وہ ہنستا ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، اور میں شرمندہ ہوں آج پاکستانی ہونے کے ناطے، گورنمنٹ کا ایم این اے ہونے کے ناطے۔ ہم نے غلطی کی، آپ نے بھی میڈیا نے بھی آنسو دکھائے، طارڑ صاحب کی بھی ٹون ہائی تھی، ججز بھی ہمیں کہتے تھے، سنیں یاسمین راشد صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے، ججز ہمیں کہتے تھے کہ کیا نواز شریف صاحب کی پرسوں تک کی زندگی کی ضمانت آپ دے سکتے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب انسان کی زندگی پہ بات آ جائے، کسی بھی آپ سے جتنا بڑا اسے اختلاف ہو، جب زندگی کی بات آ جائے، چاہے بہت بڑا اشتہاری مجرم کیوں نہ ہو، آپ اس کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سے یہ ضرور غلطی ہوئی ہے کہ جو انہوں نے بہانے بنائے، جو وہ ایک دم سے
ان کا پلیٹلیٹس کاؤنٹ کبھی گر رہا ہے کبھی بڑھ رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ پرائم منسٹر تو کہہ رہے تحقیقات انہوں نے خود کروائی تھی چھوٹی سی, ان کو یقین ہو گیا تھا کہ واقعی ایسا. دیکھیں ایک ہوتا ہے ادارہ اور ایک ہوتا ہے مجرم. جی جرم پتہ کب ہوتا ہے؟ جب مجرم اداروں کو جل دے کے نکل جائے. ہم سب کو وہ جل یا جل جو بھی کہتے ہیں جل دے کے نکلے. ہم سب کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. میں کہتا ہوں عباسی صاحب رکیے گا, ایک منٹ کے لیے رکیے گا. آج بھی آپ کی صوبائی وزیر صحت نے پریس کانفرنس کی ہے اور وہ فرما رہی ہیں کہ جو سیمپلز تھے نواز شریف صاحب کے آج بھی محفوظ ہیں. اگر آپ کو کوئی دھوکہ ملا ہے سر, ان کا جا کے کوئی فورینسک کروا لیجئے نا, دوبارہ ٹیسٹ کروا لیں سر. میں ان کی دودھ کا دودھ پانی اس معاملے میں ہم اپنی جو ہم نے ہمدردی کی, ہمارا خیال تھا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہر دفعہ جب مشکل وقت آتا ہے بھاگ جاتے ہیں. ابھی بھی بھاگنے کی جگہ جس دیدہ دلیری سے وہ کہہ رہے ہیں جب ہماری مرضی ہوگی. ہم سب نے مشورہ دیا ہے, حضور آپ یہاں بیٹھے, فوج کو برا بھلا کہیں, عدالتوں کو برا بھلا کہیں, حکومت کو برا بھلا کریں. حضرت علی کا قول ہے کہ جس سے بھی آپ نیکی کریں گے اس کے شر سے محفوظ ہوں. آج عدالتوں نے نواز شریف صاحب پہ طرز سکھایا, ہم نے طرز سکھایا, ڈاکٹر یاسمین نے طرز سکھایا, ان سب پہ یہ طرز سکھایا. اچھا میرٹ کی بات یہ ہے کہ جب انسان کی جان پہ بنی ہوتی ہے تو آپ اس کو بینیفٹ ڈاؤٹ دیتے ہیں. لیکن ہمیں اسی وقت غلطی کا احساس ہو گیا جب میاں صاحب جہاز پہ بیٹھے, آگے انگور رکھے ہوئے تصویر آئی, حشاش بشاش ماشاءاللہ, اور ہم کہہ رہے تھے کہ دھوکہ ہو گیا. آج آپ کو ثابت ہو گیا کہ کوئی, میں کہتا ہوں ہم نہیں غلط ہوئے, لیکن میاں صاحب کا کوئی اخلاقی معیار ہے کہ جس ضیاء الحق نے آپ نے لے کے آیا, 3 الیکشنوں میں آپ الیکشن پرائم منسٹر بنے, وہ ضیاء الحق بھی غلط. 3 الیکشن ہوئے اس میں پرائم منسٹر بنے, الیکشن غلط. میاں نواز شریف صاحب ٹھیک, جس الیکشن کے ذریعے آخری رات تک استعفیٰ دینے کا خیال نہیں آیا. آج ان کے اندر کا انسان اور وہ اندر کے اخلاقیات جا گئی ہیں. ہمیں سب پتہ ہے نواز شریف صاحب وہ بھی ڈرامہ تھا, یہ بھی ڈرامہ ہے. اصل کہانی یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا, وہ جو چھپ چھپ کے ملتے تھے کہ عمران خان نے آپ کو NRO نہیں دینا, آپ نے NRO ضیاء سے تو سب کچھ لیا, مشرف سے NRO لیا, اور عمران خان نے آپ کو NRO نہیں دیا. اب یہ جو آپ ادھر ادھر اچھل کود کر رہے ہیں, کوئی پاکستانی عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. سب کو پتہ ہے ہم عوام کا لوٹا ہوا مال کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور نواز شریف اپنے اور اپنے بچوں کی لوٹی ہوئی دولت کو بچانا چاہتے ہیں. صرف 2 سال میں تو ابھی تک ایک پائی نہیں ہے, لیکن چھوٹا سا ارب روپیہ نیب نے ریکور کی, انشاءاللہ ان سے ریکور کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد جو باتیں واضح صاحب نے اٹھائی ہیں ان کا جواب لیں گے تارڑ صاحب سے, چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. تارڑ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جو عباسی صاحب بھی بات کر رہے تھے سر, میاں نواز شریف صاحب کسی زمانے میں ضیاء الحق صاحب کے سیاسی بیٹے کہلائے, اس کے بعد پھر اگر دیکھا جائے تو ایک تاریخ ہے سر کہ فوج کے ساتھ ان کے بڑی قربت رہی ہے. IGI جب بنی کس کو معلوم نہیں ہے سر, اظہر خان کیس کے اندر کافی چیزیں اب دنیا کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہوا. تو میرا خیال میں سر اب یہ باتیں اب آ کے کہنا کہ جب اب زخم خوردہ ہیں, پھر 2014 میں آپ سے استعفیٰ مانگا جا رہا تھا, آپ کے سبارڈینیٹ تھے, بلاتے آپ اس کو سیک کرتے. آج آپ ان باتوں کو ریویل کر رہے ہیں, اس وقت مسئلے پسندی کا شکار تھے, آج آپ جمہوری ہو گئے سر. تو یہ ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں, لوگ سوال تو اٹھائیں گے نا. نہیں دیکھیے, ڈوئل سٹینڈرڈز نہیں ہے, تاریخ کبھی بھی یک طرفہ نہیں ہوتی. 93 میں کس نے کہا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, میں نہیں مانتا اس نظام کو. 93 میں کس کی حکومت گئی تھی, 99 میں کیا ہوا تھا, 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں نا, 3 دفعہ ٹرم کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. 99 میں کیا ہوا تھا, اور 99 میں جس نے کیا تھا وہ آج کہاں ہے, وہ کیوں ہے, اس کے خلاف عدالت نے کیا کیا ہے. جہانگیر کرامت کو گھر بھیجا تھا سر, یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا اسٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ آرمی بڑی اچھی طرح یاد سر. اس جو اس آج کے مقابلے میں کمزور نواز شریف تھا, اس نے اتنی بڑی جرت دکھائی تھی اس وقت. نہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں نواز شریف تو اس سے زیادہ مضبوط تھا. آپ کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ان کا اختیار نہیں تھا یہ کرنے کا, یا میں سمجھ نہیں پایا, یا انہوں نے کوئی غیر آئینی کام کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مسلط پسندی کا شکار کیوں ہوئے. نہیں, کب ہوئے, میں نے آپ کو 93 کی ایگزامپل دی ہے. 2014 میں وہ فرما رہے ہیں کہ ان سے استعفیٰ مانگا گیا. نہیں, اب دیکھیے نا, 2014 میں کیا انہوں نے اس کے بعد تحریک نہیں چلائی, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بلند نہیں کیا, کیا وہ کریا کوچا نہیں گئے اپنی تحریک کو لے کے, کیا انہوں نے لانگ مارچ
جو اسلام آباد سے لاہور تک کیا وہ قافلے کے ساتھ نہیں آئے؟ کیا وہ تقاریر آپ کو یاد نہیں ہیں؟ تو یہ تو چلے ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے نا، اس بات کو چھوڑ دیں. میں لوٹ مار کی بات کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2 سال میں کیا لوٹ مار ہوئی ہے. میں پوچھ تھک گیا ہوں کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے والد میاں محمد شریف نے اپنی انڈسٹری لگائی 1937 کے اندر. پری پارٹیشن ان کی فیکٹریز لگ چکی ہوئی تھی. 1972 میں وہ پاکستان کی سب سے بڑی سٹیل اور انجینئرنگ ان کا وہ سیٹ اپ تھا. پاکستان کا پہلا ویٹ ہارویسٹر انہوں نے بنایا، ماڈرن ٹیکنالوجی وہ لے کے آئے. 1972 میں قومیائی گئی، 1979 میں واپس ہوئی، کھنڈرات واپس ہوئے. وہ 1972 اور 1979 کے درمیان 16 فیکٹریاں کھڑی کر چکے ہوئے تھے. عمران خان صاحب کے بارے تو سرکاری ملازم تھے، تو انہوں نے 300-400 کنال کا یہ محل کہاں سے بنایا ہے؟ اور مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے پہ اثاثوں میں اضافے کا الزام ہے نا جی. نیب آج تک نہیں بتا سکا کہ میاں نواز شریف یا میاں شہباز شریف دونوں میں سے کسی ایک نے کس سرکاری فنڈ میں، سرکاری پروجیکٹ میں، سرکاری ٹھیکے میں کہاں خردبرد کی ہے، کہاں سے کرپشن کا پیسہ کمایا ہے. چور کے نعرے وہ تو ہم عدالت سے لے کے تحریک انصاف تک سب یہ پوچھ رہے کہ ذرائع آمدن کیا ہے سر. آمدن آپ کی ضرور بڑی ہے پر ذرائع کیا ہے سر؟ ذرائع بتانے میں تو کوئی آج نہیں ہے. نہیں تو کسی زمانے میں نواز شریف اللہ کو جان دینی ہے. عمران نیازی کو تو عدالت میں بلا کے کہا جائے کہ جناب آپ کے ذرائع ٹھیک ہیں، آپ تو اس میں بینیفیشل اونر ہیں، اور ہمیں کہا جائے کہ آپ پروو کریں، جبکہ ہم منی ٹریل بھی دے رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کا کیس میں پچھلے 2 سال سے دیکھ رہا ہوں، پوری منی ٹریل موجود ہے، ہر چیز ڈکلیئرڈ ہے. بتایا جائے نا کرپشن کہاں پہ ہے، کس پروجیکٹ میں کرپشن کی ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ آپ کہنا عدالت کے دباؤ کا شکار ہیں. دیکھیں اس ملک میں احتساب اور انصاف کے 2 نظام ہیں. آٹا سکینڈل، چینی سکینڈل، بجلی سکینڈل، دوائیوں کا سکینڈل. 100 ارب کی کرپشن جہانگیر ترین نے کیا، آج کہاں پہ ہے؟ عامر کیانی نے کروڑوں کی کرپشن کی ادویات میں، کینسر کی دوائیاں نہیں مل رہی. انسولین کی پرائس پتہ کریں، 200 گنا اضافہ ہوا ہے دوائیوں میں. کون ذمہ دار ہے؟ کرپشن کر کے کھا گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آٹا سکینڈل میں کون لوگ انوالو تھے؟ ویٹ کا آگے شارٹیج آ رہا ہے، ان لوگوں نے سرکاری پیسے میں کرپشن کی ہے. صداقت علی عباسی صاحب، یہ تو واقعی جہانگیر ترین والے معاملے پہ تو کوئی جسٹیفیکیشن سر 100 ارب مطمئن کر دیں، لوگوں کو بھی مطمئن کر دیں، انہیں بھی مطمئن کر دیں. مجھے سوال پوچھا نا آپ کو، میں نے سنا ہے طارق صاحب، میں آپ کی معصومیت پہ قربان جاؤں. آپ نے کہا ایک ڈھیلے کی کرپشن. شہباز شریف جو 1990 میں جن کی اثاثے ڈکلیئرڈ کی بات کر رہا ہوں 22 لاکھ تھے. نو سر، اور سن لینا، میری بات سن لینا، میں نے آپ کی بات سنی ہے. 1998 میں وہ سن لینا، 1998 میں وہ 14 سن لینا بھائی، میں نے آپ کی بات سنی ہے نا. 22 لاکھ سے 8 سال وہ دورے ان کا اقتدار آتا ہے، وہ 14 کروڑ ہو جاتے ہیں. جب 2008 سے 2018 میں شہباز شریف صاحب کے اثاثے 7 ارب 14 کروڑ میں ان کا اضافہ ہوتا ہے. آپ سے ایک سوال ہے، ذرائع آمدن میرے بھائی، سن لینا، آپ ذرا خاموشی سے میری بات سنیں تاکہ لوگ بھی سنیں. یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے، نہ کوئی کیش دیتا ہے، نہ کوئی رسید دیتا ہے، نہ آپ پکڑ سکتے ہیں. جب میں آج اگر گورنمنٹ میں ہوں نا، تو میں بغیر میرے اتنے فرنٹ مین ہو سکتے ہیں کہ میں ان کے ذریعے میں نہ میرے پہ آپ کوئی ثابت نہیں کر سکتے. ایک بات ہوگی میرے اثاثے اگر میرے ذرائع آمدنی سے زیادہ ہیں تو پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ یہ پیسہ چوری کا ہے. آپ نے کہاں سے پیسے لیے؟ آپ نے تمام بجلی کے منصوبوں سے آپ نے کمیشن لی جو مہنگا ہے. آپ نے میٹرو کا 2.68 پر کلومیٹر معاہدہ کیا جو آج 1.63 ہے. سن لینا، آپ تقریر نہ کریں، آپ نے سوال پوچھا ہے، مجھے جواب دینے دیں. آپ تو تقریر شروع ہو گئے نا، آپ نے سوال پوچھا ہے نا. آپ نے موٹر وے سے کمیشن لی ہے. کون سی موٹر؟ آپ نے جتنے بجلی کا، یار بات تو کرنے ذرا مجھے، جتنے بجلی کے منصوبے لیے آپ نے کمیشن لی ہے. آپ کو ڈیوڈ روز کہتا ہے آپ نے زلزلے سے آپ نے پیسے کھائے. میرے بھائی آپ نے صرف یہ کہنا ہے، نیب پوچھے نا، آپ کہیں یہ 7 ارب ہے اور یہ شہباز شریف نے کام کیا ہے، تو بھائی وہ کیس ختم ہو جائے گا. عدالتوں نے نواز شریف کو
کہا کہ وہ مجرم ہیں، انہوں نے اپنے اثاثے غلط بتائے. اسی عدالت نے کہا کہ عمران خان کی جو یہ مکان کی بات کر رہے ہیں یہ 40 سال پرانے ڈاکومنٹ دکھائے. عمران خان صادق اور امین ہے اور نواز شریف صاحب نہ صادق اور نہ امین ہے. یہ آپ اور میری بحث نہیں ہے. پاکستان کا سب سے بڑی عدالت اور سب کے بڑے قاضی نے ایک کو سچا اور ایک کو جھوٹا، ایک کو ایماندار اور دوسرے کو کرپٹ ڈکلیئر کیا ہے. یہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں نواز شریف صاحب، آپ کی جو اس وقت لڑائی ہے یا جو آپ تحریک ہے، یہ حکومت کے خلاف ہے یا کسی ادارے کے خلاف ہے، اور دیگر جماعتیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اس معاملے میں؟ عباسی صاحب نے جو تمہید باندھی، دیکھیے بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف میاں محمد شریف کے بیٹے ہیں. ان کی کوئی فیملی ایسی فیملی نہیں تھی کہ جس یار ثبوت دینا. آپ مجھے کہانیاں سناتے ہیں اس وقت ان کی مجھے اجازت ہے. لیکن آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں نا. میں آ رہا ہوں، میں موقع دے حضور. کوئی اکرام اللہ نیازی سرکاری انجینئر کا پتر نہیں سی. کوئی سرکاری انجینئر کا پتر نہیں سی اکرام اللہ نیازی دا. میں نے موقع دیو. اگر آپ مجھے اس طرف آنے نہیں دیں گے اور آپ شور ڈال دیں گے تو پھر تو بات نہیں ہو سکے. میں ثبوتوں کی طرف آ رہا ہوں اور میں ذرائع آمدن کی طرف آ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ وہ فیملی باقاعدہ اسٹیبلشڈ بزنس فیملی تھی. پاکستان کا سب سے بڑا گروپ آف انڈسٹریز تھا جو ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں. جو یہ 7 ارب اور 21 لاکھ کی انہوں نے بات کی. عدالت کو دکھا دیں مسئلہ ختم ہو جائے گا. سر عدالت کو مجھے نہ کہیں، عدالت ثبوت دے دیں بری ہو جائیں گے. عمران خان بھی بری ہو گیا ہوں گے. آپ نے کیس کیا بری ہو گئے. یہ میری آج کی تاریخ نوٹ کر لیں. ہم باہر ہوں گے جیل سے اور عمران خان جیل میں ہوگا اور اس کے ساتھی جیل میں. کی وجہ سن لیں. نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے سزا دی ہے. اس میں پیناما ہے وہ کیا سزا دی ہے مجھے بتائیں آپ. وہ کتنے لوگوں کے لیے ایسی سپروائزری کمیٹی تمام ڈاکومنٹ جعلی ہیں. قطری خط جعلی ہے. ٹرسٹ ڈیڈ جعلی ہے. نواز شریف نے جھوٹ بولا. مجھے جواب تو دینے دیں. دیکھیے بات یہ ہے جو انہوں نے بات کی شہباز شریف صاحب کی فیملی کے حصے میں رمضان شوگر مل میاں شریف کی ڈیتھ کے بعد بٹوارے کے بعد آئی ان کے حصے میں. ہم نے کل کورٹ میں ایک ڈاکیومنٹ جمع کرایا 2004 کا وہ ڈاکیومنٹ یہ کہتا ہے کہ صرف میاں شہباز شریف کی فیملی کے حصے میں جو اثاثے آئے تھے ان کی مالیت 90 کروڑ روپے تھی. 90 کروڑ روپے کے ایسٹ صرف شہباز شریف کی فیملی کو آئے بٹوارے میں انہیریٹنس میں. وہ ڈاکیومنٹ فرگسن نے پریپیئر کیا ہے. ملازموں کے اکاؤنٹ سے یہ 9 ارب نکلے وہ کی کیا لاجک ہے. اچھا طارق صاحب سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں سیگمنٹ جو نثار ملازموں کے رحمت مسیح وہ علی احمد ہے. کروڑوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں ہو گئے. میرے سیگمنٹ کرنے میرا سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. مجھے سر طارق صاحب یہ بتا دیجئے گا اگر ہاتھ صاف ہیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے ڈاکومنٹ بھی موجود ہیں حسن حسین اور سلمان شہباز خود میاں صاحب کیوں باہر بیٹھے؟ سر عدالتیں تو آپ کی فیور میں بھی فیصلے دے رہی ہیں. سر واپس آ جائیں. میری میاں نواز شریف صاحب نے تو واپس آنا ہی آنا ہے. وہ بات طے ہے وہ علاج کروا کے آئیں گے. مگر حسن صاحب حسین باقی تینوں کو کیا بیماری ہے بھائی؟ کیا دیکھیں کر لیں. طاہر صاحب جواب دیجیے. مجھے اگر جواب نہیں دینے دینا میں چلا جاتا ہوں. آپ سن لیں. پلیز دیکھیے بات یہ ہے کہ حسن صاحب حسین صاحب سلیمان صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو این آر او عمران نیازی نے خسرو بختیار کو دیا ہے, اسد کیسر کو دیا ہے, پرویز خٹک کو دیا ہے, شیخ رشید کو دیا ہے, اور جس طریقے سے جہانگیر ترین کو یہاں سے بھگایا گیا ہے, ہمارا بالکل ٹرسٹ نہیں ہے احتساب کے. یہ جواب ہے حسن حسین کا. بالکل نہیں دیں گے. اتنے بڑے آدمی کے بیٹے ہیں یار, اتنے بڑے آدمی کے بیٹے ہیں. آپ لوگوں نے نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں جو آپ نے یہاں پہ چور بازاری گرم کی ہوئی ہے, پبلک منی کھا گئے ہیں, سرکاری ٹھیکوں سے پیسہ کمایا ہے. 100 ارب کی بی آر ٹی کا جواب نہیں ہے. 100 ارب کی بی آر ٹی کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس. نہیں آئیں گے. سلمان شہباز وہ حساب دار اس لیے بھاگے میں کہ ہم نے پیسے کھائے. لوگ الزامات در الزامات کا سلسلہ میرے خیال میں دیکھنے کو مل رہا ہے, لیکن میں یک طرفہ احتساب کا الزام ہے.
یک طرفہ احتساب کا نظام ہے، اور ہم کیا آپ کی فسطائیت میں اور آپ کی اس ڈکٹیٹرشپ میں سارا خاندان اندر کر دیں بغیر کسی ثبوت کے؟ ہم یہ ہرگز نہیں کریں گے، اور یہ باری آپ کی آنی جنہوں نے پبلک فنڈ کھائے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت عوام کس کے بیانے کو قبول کرتی ہے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے اغوان عمل کی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اغوان عمل کی بات کریں گے، اور وہ جو پیس پروسیس دوحہ میں شروع ہوا بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور اسی کے نتیجے میں افغانستان کے قومی مفاہمتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ ان دنوں پاکستان کے دورے پہ ہیں، اور بڑی ہی مثبت باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ ہستی، وہ شخصیت کہ جو کچھ سال پہلے تک پاکستان مخالف بیانات کے حوالے سے جانی جاتی تھی اور پاکستان پہ الزام لگا رہے تھے کہ شاید وہاں پہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے، وہاں موجود دہشت گردوں کو پاکستان سے مالی معاونت مل رہی ہے، لیکن اب پاکستان آئے ہیں اور یہاں آ کے انہوں نے جس طرح کی گفتگو کی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب شمالی اتحاد سے جڑے لوگ بھی اس سارے پیس پروسیس میں پاکستان کی جو کوششیں ہیں ان کا اعتراف بھی کر رہے ہیں، اور ان کے بڑے کھلے دل کے ساتھ تسلیم بھی کر رہے ہیں، اور ان کی اہمیت سے بھی بخوبی آگاہ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ساری صورتحال پہ گفتگو کرنے کے لیے پاکستان کی سفارتکاری کے دو معتبر نام، رستم شاہ مہمان صاحب، آپ سابق سفیر رہے ہیں افغانستان میں ہی، اور محمد ایاز وزیر صاحب، آپ بھی سابق امبیسڈر رہے ہیں۔ بہت شکریہ صاحب دونوں کا۔ ایاز وزیر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، انفیکٹ جس طرح رستم شاہ مہمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ طالبان اگرچہ پاکستان کو ضرور قدر کی نگاہ سے شاید دیکھتے ہیں، بٹ فیصلے وہ انڈیپینڈنٹلی کرتے ہیں، لیکن جو ماضی میں بھی رہا ہے کہ جب بھی پیس پروسیس چلا ہے تو سپوائلرز بیچ میں آتے ہیں اور سارا پروسیس ڈسمنٹل ہو جاتا ہے۔ اب چیزیں کافی حد تک آگے بڑھ گئی ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ اریٹینٹس ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ خدشات اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور اگین کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ سارا پیس پروسیس ڈسمنٹل ہو جائے، یا آپ کو لگتا ہے کہ میجورٹی جو فورسز ہیں اب ساری سیم پیج پہ آ گئی ہیں اور اب یہ کسی ایک لاجیکل اینڈ کی طرف جائے گا یہ سارا پروسیس؟ دیکھیں، آن دا فیس آف اٹ تو لگتا ہے کہ اپنے منطقی انجام تک چلنا چاہیے، لیکن اس کو ڈیریل کرنے کے لیے افغانستان کے اندر بھی لوگ ہیں اور باہر کی قوتیں بھی ہیں جن کا اپنا انٹرسٹ سرو ہی تب ہوتا ہے جب افغانستان میں بدامنی ہو، تو وہ تو کوشش کریں گے، ظاہر بات ہے، لیکن اس سے طالبان اور افغان حکومت کے نمائندے جو وہاں بیٹھے ہیں بات چیت کر رہے ہیں، وہ بھی ان سے اچھی طرح باخبر ہے، اور اس چیز کا انہوں نے پہلے سے کوئی طے کیا ہوگا آپس میں کہ دوسرے لوگ جتنی بھی کوشش کریں ڈیریل کرنے، ملک کے اندر دھماکے کرانے یا کوئی اور ایسے کام کرنے کے، اس کے اوپر ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر شکوک ہوں تو ان سے بچنا ہوگا۔ تو اب دیکھو، طالبان اور امریکہ کے جب مذاکرات چل رہے تھے تو وہ اس کے مقابلے میں انٹرا افغان ڈائلاگ کے مقابلے میں وہ بڑا ایک آسان سا راستہ تھا، لیکن اس میں بھی سوا سال لگ گیا۔ اب وہ مشکل مرحلے میں داخل ہوئے ہیں۔ اب طالبان اور افغان حکومت مل بیٹھ کے فیوچر حکومت کی تشکیل، اس کے لیے راستہ ہموار کرنا، یہ بہت ہی مشکل مراحل ہیں، اس میں خاصا وقت لگے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر دونوں طرف سے بہت ہی بڑی بڑی سیکریفائسز دی جائیں اور جلدی اس پہ متفق ہونے کی بھی چانسز ہیں، لیکن مشکلات خاصے ہیں۔ ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، جلدی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں افغانیوں کو اب دوحہ کے اندر وہ صرف افغانی بیٹھے ہیں، اس حال میں اور کوئی نہیں ہے، تو اب ان کو یہ مسئلہ حل کرنا ہے۔ اب انہوں نے دیا جائے۔ جی رستم شاہ مہمان صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ بنیادی طور پہ شمالی اتحاد کے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کی زیادہ قربت بھارت کے ساتھ ہے، بٹ اب عبداللہ صاحب کا یہاں پہ آنا اور بڑی مثبت باتیں کرنا، پاکستان کے کردار کو سراہنا، تو کیا کہیں گے یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی ہے، یا کہیں آپ کو لگتا ہے کہ واشنگٹن کے دباؤ کے تحت ان لوگوں نے اپنی جو پالیسی ہے یا اپنی سوچ کو تبدیل کیا ہے؟ دیکھیے، شکوک و شبہات اپنی جگہ پر اب بدستور موجود ہیں،
لیکن اب ہم ان کو پیچھے رکھیں گے، اب آگے کی طرف جانا ہے۔ اب سارے افغانستان کے لوگ، چاہے وہ شمال میں ہوں، جنوب میں ہوں، مشرق میں ہوں، پختون ہوں، ازبک ہوں، ہزارہ ہوں، تاجک ہوں، ترکمان ہوں، بلوچ ہوں، جو بھی ہوں، امن چاہتے ہیں۔ لوگ جنگ سے تنگ آ چکے ہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ بھی امن چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اس عمل کی رکاوٹ خود افغانستان کے بعد اپنے لوگ کر رہے ہوں، جن کو یہ لگتا ہے کہ اسٹیٹس کو میں ان کے لیے پاور ہے، ان کی پریویلیجز ہیں، ان کے فرقس ہیں، ان کی اتھارٹی ہے۔ اگر اسٹیٹس کو چینج ہوتا ہے تو ان کو ان چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ وہی لوگ اس میں رکاوٹ بنیں گے۔ کوئی اور ملک، نہ ہندوستان اس میں رکاوٹ بنے گا، نہ کوئی اور ملک اس میں رکاوٹ بنے گا، کیونکہ لوگوں کی اوور ویلمنگ میجارٹی جو ہے وہ اب امن چاہتی ہے۔ 40 سال ہو گئے ہیں جنگ کو، لہذا ہمیں ان لوگوں کو جنہوں نے اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں 10 مارچ کی تاریخ دی گئی تھی کہ 10 مارچ تک قیدیوں کو رہائی دلانا ہوگی، طالبان نے بھی اور حکومت نے بھی۔ لیکن حکومت نے کبھی ایک بہانہ، کبھی دوسرا بہانہ، کبھی ایک پریٹیکسٹ، کبھی دوسرے پریٹیکسٹ پہ اس عمل کو جو کہ 15 دن میں مکمل ہونا تھا، 12 دن میں مکمل ہونا تھا، اس عمل کو انہوں نے 6 مہینے لگوائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس کو برقرار رہے، کیونکہ اسٹیٹس کو کی وجہ سے ان کی ساری پوزیشن ہے، وہ وہاں پہ کوئی پریزیڈنٹ ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، تو رکاوٹ ان کی طرف سے آئے گی، خطرہ ان کی طرف سے ہے۔ فائدہ جو ہے وہ باہر کے نہیں ہے، افغانستان کے اندر ہے، افغانستان کے اندر سے ہیں۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں ایاز مصر، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کہیں ماضی اپنے آپ کو دہرا تو نہیں سکتا، کیونکہ پہلے بھی اس طرح کا ایک جنیوا ایکارڈ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد خانہ جنگی دیکھی افغانستان نے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی اگر بھارت وہاں سے امریکہ کا انخلا ہوتا ہے تو اس بات کے خدشات بھی موجود ہے کہ پھر خدا نخواستہ افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہو جائے؟ دیکھیے، اگر ان کا آپس میں دعا کے اندر کوئی راضی نامہ نہیں ہوتا، حکومت پہ اتفاق نہیں ہوتی، تو پھر تو ظاہر بات ہے قصہ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر تو پہلے سے بھی اللہ نہ کرے زیادہ ہی خطرناک سچویشن ہو جائے گی۔ لیکن جنگ سے ہر ایک آدمی تنگ ہے، طالب بھی تنگ ہے، حکومت بھی تنگ ہے۔ کوشش تو ہوگی کہ پرامن راستہ نکالا جائے، حل کیا جائے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے یہ دونوں فریقین آپس میں راضی نہ ہوئے اور ان کے ڈور اگر کہیں اور پہ ہیں، وہ ڈور ہلا رہے ہیں، وہ امن لانے میں خلل پڑ رہے ہیں، تو پھر تو ظاہر بات ہے مشکلات ہوں گی۔ امریکہ جائے یا رہے اس کا مجھے اتنا فکر نہیں ہے، کیونکہ اگر ان دونوں کا راضی نامہ ہو جاتا ہے، حکومت دونوں کی مشترکہ بن جاتی ہے، پھر تو افغانستان کے اندر امن ہی ہوگا۔ امریکہ چلا جائے کیا فرق پڑے گا؟ صحیح، امریکہ کی موجودگی تو پھر درست۔ بہت شکریہ رستم شاہ مہمان صاحب، ایاز وزیر، دونوں مہمانوں کا شکریہ۔ ناظرین، آج کا پروگرام یہی ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔